बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फार्म 47 की चुंतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स की नाकामियों के बायस बलूचिस्तान में लगी आग बुझाने के लिए अब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन बलोच क़यादत की जानिब से, बलोच रहनुमाओं की जानिब से साफ साफ बता दिया गया है कि इस वक्त अगर कोई बलूचिस्तान के आंसू पूछ सकता है, बलूचिस्तान में लगी आग को बुझा सकता है, तो उस सियासी रहनुमा का नाम है इमरान खान। जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बलोच क़यादत, जो कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल जैसे सीनियर रहनुमाओं के ज़रिए इस वक्त बराह रास्त पैगाम रसानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के आला तरीन हलकों के साथ, पाकिस्तान की इस चुंतखब हुकूमत के साथ और हुकूमत की जानिब से इंदिया दिए जाने के बाद कि हम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, इस मामले के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। अगर दावत दी जाएगी तो क्या वो दावत कबूल करेंगे, और अगर उनको दावत नहीं दी जाती, उनके बगैर ही आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुनक्कद की जाती है इस अहम तरीन मौजू पर, तो उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की क्या अहमियत होगी, जिसमें नाम बलोच कौम परस्त जमातें शामिल हों, ना ही वो सियासतदान शामिल हो जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की इंतखाबी सियासी तारीख में आखिरी मालूम एदाद शुमार तक इस वक्त तक ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि बलूचिस्तान का भी मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इमरान खान का, जिनको इलेक्शन से पहले 36% और इस वक्त 40% से ज़ायद बलूचिस्तान के अवाम, नौजवान, मर्दों, बूढ़ों, ख़वातीन, बच्चों की हमायत हासिल है। और इस हवाले से तमाम तर सर्वेस जो कि इस नून लीग की चुंतखब हुकूमत के अपने फेवरेट्स अखबारात, फेवरेट टीवी चैनल्स, फेवरेट साफ़ियों की जानिब से भी इलेक्शन से पहले और बाद में सामने आए, वो यही हकाइक बयान करते हैं। इंसार अब्बासी की खबरें जाकर आप उठाकर देख सकते हैं, वो क्या कह रही हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान समेत सबसे ज़्यादा मकबूल थे, जो कि कभी भी नहीं हुआ बलूचिस्तान की तारीख के अंदर कि कोई सियासी रहनुमा कौम परस्त जमातों से भी ज़्यादा मकबूल हो। मैं ये बात बार बार आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? कुछ लोग शायद इस बात के ऊपर बोर हों या ये बात करें कि ये बात आप मुसलसल कह रहे हैं कि इमरान खान मकबूल तरीन है, वजह इसकी क्या है? जी हाँ, मैं आपके सामने मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों की कुछ रिपोर्ट्स रख देता हूँ, बल्कि शुरू करता हूँ पहले डान के इदारिये के साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या कह रहा है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अब रवायती बयान देने का वक्त जो है वो गुजर चुका है। किस किस्म के रवायती बयान? शहबाज शरीफ ने आज एक रवायती बयान दिया कि दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है, यानी इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं। कोयटा दौरे पर मौसूफ शहबाज शरीफ साहब गए, एक रोज़ा दौरा किया, वहाँ आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे और वज़ीर-ए-आला हाउस कोयटा में उन्होंने एक आला सतही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और वहाँ पर जनाब गवर्नर बलूचिस्तान भी थे, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी थे। वहीं पर उन्होंने ये बात की और कहा कि जनाब इस किस्म का वाक़या शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। सच तो फिर बहरहाल ज़ुबान से निकल जाया करता है, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे हैं? बार बार हम इस जानिब इशारा करते हैं, हल बताते हैं, लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की जानिब से, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जाता है कि जनाब सोशल मीडिया जो है वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। जनाब सोशल मीडिया जो है उसको कभी वो अलाइन करते हैं कि जनाब ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या उनके अकाउंट हैं या वहाँ बैठ कर वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रहे हैं वो, बजाय ये कि मामले के हल की तरफ जाएं, घूम फिर कर बार बार एक ही बात इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तमाम तर चीज़ें, और कहते हैं जनाब हमने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी, दोबारा क्यों सर उठाया, किन्होंने तालिबान को बसाया, ये वो लंबी तारीख है, बार बार हम आपके सामने रखते हैं। हम आपको लेकर जाते हैं उस इदारिये की जानिब जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब रियासत की रिट कमज़ोर हो रही है, ये हमें जो है वो याद दहानी कराती है वेकअप कॉल की, और ये कह रहा है डान का इदारिया कि ये इंतहाई खौफनाक मामला है कि जनाब ट्रेन को हाईजैक करने में जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी के जो दहशतगर्द हैं वो इसमें कामयाब हो गए। और ये पहला मौका तो नहीं है, इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस ही बनी थी निशाना खुदकुश हमला जब कोयटा रेलवे स्टेशन पर हुआ। लेकिन अब रवायती बयान देने का वक्त नहीं है, मजबूत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और आगे चलकर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब अब तक रियासत
اس حوالے سے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہے۔ یہ ڈان کا اداریہ کہہ رہا ہے ناکام ہے۔ ریاست، اور ریاست پاکستان میں کسے کہا جاتا ہے آپ اور میں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب بالکل جو ہے وہ فوجی کارروائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ علیحدگی پسند جن وجوہات کو بنیاد بنا کر بلوچوں کا ذہنی استحصال کرتے ہیں، ان وجوہات کو حل کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں جبری گمشدگیاں ہیں، صوبے کے بگڑتے سماجی اور معاشی اشاریے ہیں، اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے، جو کہ صرف بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہے۔ آخری سیاسی سرگرمی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف چند ماہ پہلے کرنے جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس چنتخب حکومت کے خلاف ایک احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ صوبے کے اندر کوئٹہ دیگر علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، نوجوانوں کو، خواتین کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ حقائق کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ چند دن پہلے بھی عمران خان نے اسی جانب اشارہ کیا تھا، اور یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، اس کے اوپر بھی عمران خان نے یہی بات کی کہ فی الفور آپ مذاکرات کریں، اور فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ یہ صورتحال کسی صورت کنٹرول نہیں کر سکتی، مذاکرات کیے جائیں۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے۔ جو اوپر ہم نے چیزیں کی ہیں نا کہ جبری گمشدگیاں بھی ہیں، صوبے کے بگڑتے سماجی اور معاشی اشاریے بھی ہیں، سیاسی سرگرمیوں پر پابندی بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ہم کچھ جواز پیش کر رہے ہیں۔ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں، لیکن ڈان اخبار سمیت بہت سی آوازیں مسلسل کئی سالوں سے اس مسئلے کو اٹھا رہی ہیں، لیکن ملک کے پالیسی ساز ان پالیسیوں کے نفاذ کرنے والے تجاویز کو نہیں سنتے۔ اور سلامتی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے، تاہم بلوچستان میں دیر پامن اسی صورت میں آ سکتا ہے جب صوبے کی گورننس اچھی ہو، صوبے کے عوام کو معدنیاتی اور دیگر مسائل میں حصہ دار بنایا جائے، صوبے کے حقیقی نمائندگان کو جمہوری عمل میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ اور جعفر ایکسپریس پر حملہ ظاہر کرتا ہے کہ علیحدگی پسند تنازع مزید پھیلنے میں شاید زیادہ وقت باقی نہیں رہا۔ بلوچستان کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ میں یہ خوفناک جملہ ڈان کے اداریے کا رپیٹ کر رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ظاہر کرتا ہے کہ علیحدگی پسند تنازع مزید پھیلنے میں شاید زیادہ وقت باقی نہیں رہا، بلوچستان کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اب حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ جس طرف جہاں ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، ذرا ذہن میں لائیے، بلوچستان اسمبلی وہ پہلی اسمبلی تھی جس کے ذریعے اس چنتخب حکومت اور ان کے ہینڈلرز نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا مطالبہ کیا۔ یاد کیجئے یہ سب کچھ بلوچستان میں اتنے عرصے سے چل رہا تھا، گزشتہ 2.5-3 برسوں سے، گزشتہ 1 سال کے آپ واقعات جا کر دیکھ لیں کتنی تیزی سے اضافہ ہوا، بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس دوران بلوچستان کی جو جعلی فارم 47 کی جو اسمبلی ہے وہ کیا بات کر رہی تھی؟ وہ یہ بات کر رہی تھی جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، یہ پریورٹیز ہے۔ حالانکہ صوبائی محکمہ داخلہ کے اعداد و شمار کہتے ہیں صرف سال 2024 میں جناب 548 واقعات رپورٹ ہوئے، 245 حملے صرف سیکیورٹی فورسز پر ہوئے، اور جنوری 2024 سے دسمبر تک اعداد و شمار بتاتے ہیں 125 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، 283 زخمی ہوئے، زیادہ تر کا تعلق وفاقی سیکیورٹی فورسز سے تھا۔ اسی قسم کے حیران کن اعداد و شمار ہیں کہ بلوچ آبادی والے علاقوں میں بھی، اور اسی طرح سے پختون آبادی والے علاقوں میں بھی، اور یہ سب کچھ جناب وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور جناب جو حکمت عملی ہے پاکستان کی چنتخب حکومت کی یا سیکیورٹی اداروں کی، وہ جناب ان حملوں کو روکنے میں کیوں کارگر ثابت نہیں ہو رہی، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، پاکستانی صحافیوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ وہ لاوا ہے جو 70-72 برسوں سے پک رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ جناب آپ نے انسانی حقوق کو ہائی جیک کیا ہے، ملک کے اندر سیاسی معاشی یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور یہ وہی جو ہے اختر مینگل ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے عمران خان سے بات کرنی ہے، بلوچستان کے اس مسئلے پر مشاورت ہم نے عمران خان سے کرنی ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ ملک کا مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے جو کہ وفاقیت کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ جمہوری وفاقیت کا بحران پاکستان میں کیوں ہے؟ قومی خود مختاری کیا ہے؟ نیشنلسٹ ایک طرف تو وہ قوم پرست صوبوں کے، دوسری جانب نیشنلزم، پاکستانی نیشنلزم کی بات کرنے والا عمران خان یکساں طور پر چاروں صوبوں 7 اکائیوں کے اندر
ایک ہی جیسا مقبول ترین، اور بلوچ جو قوم پرست قیادت ہے وہ بر وقت عمران خان سے بات کرنا چاہ رہی ہے، اور اب یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے جناب کہ ہنگامی طور پر ہم عمران خان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جیل میں جا کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، زیادہ بہتر یہی ہے۔ اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے شبلی فراز نے بھی آج مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، چاہے آپ پیرول کے اوپر رہا کریں، فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر عمران خان کی شرکت از حد ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اہم ترین رابطے ہیں، جو ریاست اور جو پاکستان کے جو محب وطن، ریاست کے محب وطن، پاکستان کے اندر حالات کو بہتر کرنے والے تمام تر حلقے، وہ اس کوشش میں ہے کہ اس اہم ترین موقع پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کے اوپر راضی کیا جائے کہ جناب عمران خان کی موجودگی از حد ضروری ہے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر۔ اور اگر میں یہ چند کتابیں ان دنوں بلوچستان کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے میں ان کتابوں کے نام بھی رکھوں۔ شیرباز خان مزاری صاحب، جنہوں نے جناب ایوب کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ان کی جناب یہ بایوگرافی ہے، اے جرنی ٹو ڈس ایلیجنمنٹ، آپ آکسفورڈ نے یہ چھاپی، اور اس کے اندر میں کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں سے کچھ حقائق آپ کے سامنے، ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر بلوچستان کے مسئلے کے اوپر پاکستان میں جمہوری وفاقیت کا بحران اور قومی خود مختاری، جامی چانڈیو صاحب کی کتاب ہے، فکشن ہاؤس نے لکھی ہے، اس میں بھی تمام تر مسائل کے اوپر احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب کتاب ہے پاکستان کی قومیتیں، یہ جناب اشفاق بیگ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یوری گنکو فسکی صاحب نے لکھی ہے، اور یہ نسلیاتی تاریخ پوری بلوچوں کے حوالے سے۔ اور پھر نیشنلزم کیا ہے، ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے تاریخ پبلیکیشن سے اس کی تالیف کی ہے جناب۔ یہ تمام تر چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کس جگہ کو لے کر جاتی ہیں۔ وہی بات اس وقت اختر مینگل صاحب بھی کر رہے ہیں، امتیاز گل صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بنیادی وجہ بلوچ عوام کے بنیادی مطالبات کی شنوائی نہ ہونا ہے، معاشی اور سماجی ترقی کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگیاں بڑا مسئلہ ہیں، اور ایک بڑی مسئلہ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی پراکسی وار بھی ہے، اور اس وقت بیرونی مداخلت، وہ بھی ساری چیزیں ہیں۔ میجر جنرل اعجاز امان صاحب یہ بات کرتے ہیں جناب کہ اس میں جو ہے پاکستان مخالف قوتوں کا بھی کردار ہے، اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیسے ہیں، کیا چیلنجز ہیں اس وقت؟ ایک کرپشن بہت بڑا وہاں پر چیلنج ہے، امتیاز گل صاحب نے بھی بات کی، کئی دہائیوں سے صوبے کو جناب فنڈ ملنے کے باوجود وہاں تعمیر و ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس قسم کی حکومتیں وہاں پر آ رہی ہیں، ایک مخصوص ڈیزائن کے تحت کچھ حکمران وہاں پر آتے ہیں جن کے پیچھے طاقتور حلقے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی اس طرح سے ذہن سازی کرتی ہیں، جب ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے پھر وہ ریاست کے خلاف انہیں ہتھیار اٹھانے پر اکساتی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اختر مینگل کہہ رہے ہیں جناب کہ بلوچستان ایک وسیع علاقہ ہے، یہ ایک قبیلہ نہیں ہے جسے آپ اس طرح سے کنٹرول کر لیں گے، آپ نے صرف طاقت اور جبر کی پالیسی جو ہے وہ اپنا رکھی ہے، اور نوجوانوں نے ریاستی مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جناب کہ پہلی مرتبہ جب وہاں پر یہ معاملہ ہوا اس کے بعد ریاست نے انہیں پہاڑوں سے نیچے اتارا، اس کے بعد یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر معاہدہ ہوا لیکن پھر نیچے اتارا، اس کے بعد پھر ان کے اوپر لیکن ان کو گرفتار کر لیا، ان کو عمر قید اور ان کو سزائیں دے دیں، مار دیے۔ یہ تمام در جو چیزیں ہیں 3-4 مرتبہ ایسا ہو چکا۔ مینگل صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب ایوب دور میں ہوا تو یحییٰ خان کے دور میں عام معافی ہوئی، پھر جو ہے وہ بھٹو کے دور میں آپ نے آپریشن کیا باقاعدہ طور پر، وہاں پر فائرنگ جو ہے وہ کی گئی جہازوں کے ذریعے، اس کے بعد پھر ضیاء دور کے اندر آپ نے پھر ریاست نے معاف کر دیا، اس کے بعد مشرف دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو وہ بند ہی نہیں ہوا، اب مسلسل آگے چل رہا ہے۔ امتیاز گل صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں وسیع پیمانے پر آپریشن مشکل ہوگا، اور یہاں ریاست کو جبر یا طاقت کی حکمت عملی تبدیل کر کے قانون کی بالادستی، تعمیر و ترقی اور عملی طور پر بلوچ عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا ہوگا۔ اور اعتماد جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اعتماد کیسے آتا ہے؟ اعتماد ایسے آتا ہے کہ جناب نوجوانوں کو سیاسی دھارے کے اندر لائیں، جب اس طرح سے سرفراز بگٹی صاحبان جیسے دیگر وہاں لوگ فارم 47 کی حکومت ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح عامر رانا صاحب نے بھی ممکنہ آپریشن کے اوپر جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا فیصلہ تو سیکورٹی اداروں نے کرنا ہے، وہ اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا جناب کہ مشرف دور میں یہ آپریشن جو فوجی آپریشن شروع ہوا تو وہ ختم ہی کب ہوا ہے؟ ایوب دور میں شروع ہوا تو یحییٰ خان نے عام معافی کا اعلان کیا، بھٹو دور میں ہوا تو ضیاء الحق نے ختم کرنے کا اعلان کیا، مشرف دور کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ حالات اس حد تک جو ہیں بگڑ گئے ہیں
یہ جناب اگر اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو BLO جو تنظیم ہے اس کا وجود کیسے عمل میں آیا ہے، اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، ہم بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی، ان کے وجود، ان کی ایک پوری تاریخ ہے، ان کے پورے قیام کا ایک پس منظر ہے، اور خاص طور پر 70 کے انتخابات کے بعد جب نیپ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بلوچستان کی حکومت برطرف کر دی۔ اس کے بعد پھر ایک فلسفے کے تحت باقاعدہ طور پر اس ایک مسلح مزاحمت کا آغاز ہوا۔ آج یہ جو بلاول بھٹو صاحب یا خواجہ آصف صاحب تقریریں کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہاں پر عمر ایوب صاحب نے زبردست تقریر کی تو انہوں نے ان کو جناب جا کے جوڑا ایوب کے ساتھ کہ جناب آپ تو ان کے جناب جو ہیں وہ پوتے ہیں، اور جناب جرنیلوں اور جو ہے ماشاء اللہ کی آپ پیداوار ہیں۔ خود وہ نہیں دیکھتے کیونکہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے نام نہیں لیا، جنرل ضیاء الحق کا انہوں نے نام نہیں لیا۔ یہ تمام تر چیزیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز پسند آئے وہ بات کر دی جائے، حقیقت اگر ہو آپ کے خلاف جا رہی ہو تو اس کو آپ صاف چھپا جائیں۔ مطلب اس وقت انٹرنیشنل ادارے بھی جو رپورٹر ڈائری وہاں سے قومی اسمبلی سے آج آ رہی ہے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے وہاں پہ کوئی کام کی تقریر کی تو محمود خان اچکزئی تھے جنہوں نے آج بات کی کہ جب تک آپ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ نہیں بنائیں گے، ہر ادارہ اس وقت تک آئینی حدود کے اندر جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور جب ہر ادارہ آئینی حدود کے اندر نہیں رہے گا تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ایجنسیوں کا کردار، باقی تمام در چیزیں اس پر انہوں نے بھی بات کی، مرور صاحب نے بھی بات کی۔ محمود خان اچکزئی ہوں یا اختر مینگل ہوں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جناب عمران خان سے ملاقات کروائیں۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ PTI نے بھی کر دیا ہے۔ عمران خان ہی وہ سیاسی شخصیت ہے جو جناب اس وقت پاکستان اور بلوچستان میں لگی اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔